अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7। मैं हूं आसमा इकबाल और सबसे पहले नजर डालेंगे हमारी आज की टॉप स्टोरीज पर। अफगान अमन अमल पर पाकिस्तान, रूस और चीन एक पेज पर। तालिबान रहनुमाओं पर पाबंदियां नरम कराने का फैसला, लेकिन अफगानिस्तान खुश नहीं लग रहा। बात आगे कैसे बढ़ेगी? और पाकिस्तान में पानी खत्म हो रहा है, सिर्फ 2 माह के आबी ज़खायर बाकी रह गए। हुकूमत का अब भी नए डैम्स बनाने के बजाय दुआओं पर तकिया। वैसे सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा था कि अफगान अमन अमल में पेशरफ्त हो सके, ये सिलसिला आगे बढ़े, तालिबान को किसी तरह मुज़ाकरात की मेज पर लाया जा सके, और ऐसा हो भी चुका है। मरी मुज़ाकरात से इस सिलसिले का आगाज हुआ था। तालिबान मुज़ाकरात की मेज पर आए थे, लेकिन फिर अफगान हुकूमत ने मुल्ला उमर की मौत की खबर लीक कर दी, जिससे ये सिलसिला तातुल का शिकार हो गया। पाकिस्तानी कोशिशों से मुज़ाकरात की गाड़ी फिर कुछ आगे बढ़ी तो अमेरिका ने मुल्ला अख्तर मंसूर को मार डाला, और इसके बाद ये मुज़ाकरात जो थे, इनका सिलसिला तवील अरसे के लिए टूट गया। लेकिन पाकिस्तान अपने तौर पर इस हवाले से कोशिशें करता रहा है। उसने रूस और चीन के साथ मिलकर नया सहफरीकी ग्रुप बनाया, इस्लामाबाद में इजलास किया, तीनों मुमालिक बीजिंग में बैठे, और फिर हमने ये देखा कि मॉस्को में बैठक के बाद एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आई है। चीन और रूस रजामंद हो गए हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में तालिबान लीडर्स पर से पाबंदियां हटवाने में अपना किरदार अदा करेंगे, और बदले में ये लीडरान अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए माहौल को भी साजगार बनाएंगे। नाज़रीन, ये फैसला एक डील की मानद है जो अफगानिस्तान और अमेरिका के बगैर मुमकिन हुई है, यानी माइनस अफगानिस्तान और माइनस अमेरिका फार्मूले ने काम किया है। दिखाई ये देता है कि पहले पाकिस्तान, रूस और चीन ने तालिबान को मनाने की कोशिश की, और अब अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक को भी शमूलियत की दावत दे दी गई है। ये तमाम तर डेवलपमेंट इंतहाई अहम है। सिफारती सतह पर अगर बात करें तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 2 आलमी ताकतों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक कर दी है। साथ ही साथ ये पाक रूस बेहतर होते ताल्लुकात का भी वाज़ेह सबूत है। और नाज़रीन, ये तमाम तर डेवलपमेंट एक ऐसे हालात में सामने आई है जब अफगानिस्तान दाइश के लिए सेफ हेवन बनता जा रहा है। इराक और शाम से पसबा होने वाले दाइश के लोग तेजी से अफगानिस्तान का रुख कर रहे हैं, यहाँ पनाह ले रहे हैं, और ऐसे में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान नतीजा खेज मुज़ाकरात लाजिम है, ताकि खित्ते में दाइश के बढ़ते असर रसूख को रोका जा सके। लेकिन दिखाई ऐसा देता है कि अफगानिस्तान इस तमाम तर पेशरफ्त से कुछ ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि अफगान पार्लियामेंट ने इसे अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दे दिया है, और रूस पर तालिबान से करीबी ताल्लुकात का इल्जाम भी लगा दिया है, और ये वाज़ेह किया है कि अफगान हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर इस किस्म की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती है। यहाँ ये बात भी इंतहाई अहम है कि पाकिस्तान, रूस और चीन ने तालिबान लीडर से पाबंदियां हटवाने की कोशिशों का फैसला ऐसे हालात में किया है जब अफगान सदर अशरफ गनी ने कुछ ही रोज पहले तालिबान अमीर मौलवी हैबतुल्लाह का नाम पाबंदियों की फहरिस्त में डालने का मुतालिबा किया था। अब सवाल ये बनता है कि अफगानिस्तान ये के साथ पाकिस्तान, रूस और चीन की जानिब से ये जो कोशिशें की जा रही हैं, ये कोशिशें आया कामयाब हो पाएंगी? आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक शामिल करते हैं। आप देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। नाज़रीन, अफगान अमन अमल पर सहफरीकी मुज़ाकरात में पाकिस्तान, रूस और चीन एक पेज पर आ चुके हैं, और तालिबान रहनुमाओं पर पाबंदियां नरम कराने का फैसला कर लिया गया है, ताकि मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाया जा सके। लेकिन अफगानिस्तान इस तमाम डेवलपमेंट से खुश दिखाई नहीं देता है। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? इसी पर बात करने के लिए हमने राबिता किया है मारूफ तज्जियाकार महमूद शाह साहब से। महमूद शाह साहब, फरमाइएगा कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए अब तक जितनी भी कोशिशें की गई हैं, ये पहली बार हुआ है कि कोई पेशरफ्त सामने आई है, लेकिन आखिर वजह क्या है? ये नतीजा अक्स किया जा सकता है कि मुज़ाकरात की राह में जो असल रुकावट है वो अफगानिस्तान और अमेरिका ही थे, क्योंकि अब की बार इनको मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया गया, तब ये पेशरफ्त हुई है। जी बिल्कुल, दरअसल अमेरिका अफगानिस्तान की हुकूमत और ख़ासकर अफगानिस्तान की हुकूमत, आपको पता है कि इंडिया के साथ मिली हुई है, तो ये तीनों जो है वो लगता नहीं है कि वो अमन में दिलचस्पी रखते हैं।
بلکہ لگتا یہ ہے کہ امریکہ کے کچھ اور پلانز ہیں اس ایریا میں رہنے کے لیے، کئی اور مقصدات کے لیے، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن ہو، کیونکہ اگر امن ہوگا تو پھر ان کے رہنے کا یہاں پر کوئی جواز نہیں بچے گا۔ صحیح۔ اور آپ کو دوسری طرف معلوم ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دوسرا فرنٹ پاکستان کے خلاف کھولنا چاہتا ہے، تو افغانستان کی حکومت کو اور وہاں کے حالات کو استعمال کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تینوں قوتیں جو ہے وہ امن میں افغانستان میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ افغان امن عمل میں بڑی رکاوٹ جو ہے وہ افغان حکومت کا رویہ ہی رہا ہے، اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن مذاکرات کے اب تک جتنے بھی دور ہوئے ہیں افغان حکومت کے رویے کی وجہ سے ہی بات آگے نہیں بڑھ سکی ہے۔ اب جب افغان طالبان سے ایک ڈیل بنتی دکھائی دے رہی ہے تو اس پر بھی افغانستان کو اعتراض ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے رویے کے بعد بات آگے بڑھ پائے گی، صورتحال بہتر ہو پائے گی؟ جی بالکل، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو حکومت میں لوگ ہیں وہ فائنینشیل فوائد کے لیے وہ ریئلی افغانستان کے نمائندے نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے کے حالات ہے وہاں پر جو انتخابات ہے وہ کتنے مطلب عوام کے رائے کو ظاہر کرے گی۔ وہاں پر تو افغانستان یعنی کابل کے باہر ریٹ ہی گورنمنٹ کی نہیں ہے، اور حکومت کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ وہی پیسے سے جو امداد باہر سے آ رہی ہے بلینز آف ڈالرز، ان کو اپنے جیبوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کو افغانستان کی اوورآل دلچسپی نہیں ہے، اس لیے جو لیٹلی رشیا، چائنا اور پاکستان نے ماسکو میں وہاں پر ایک میٹنگ کی ہے جس میں افغانستان کو نہیں بلایا گیا اور انڈیا کو بھی نہیں بلایا گیا، تو دراصل اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو تین حکومتیں ہیں جو کہ اس ریجن میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اس ریجن میں امن چاہتے ہیں، وہ اس پہ بات چیت کر رہے تھے، اور انہوں نے خیر اعلامیہ میں کہا کہ اس میں اور بھی لوگ شامل کریں گے، لیکن دراصل یہی جو امریکہ کے مقاصد ہے اس ایریا میں، اور جس کی وجہ سے افغانستان کی حکومت جو ہے وہ اس میں استعمال ہو رہی ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان کے طالبان سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ دراصل افغانستان کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ طاقت کے ذریعے امریکہ پورے 41 ممالک کے ساتھ وہاں پر طالبان کو شکست نہیں دے سکا ہے، بالکل، اور ابھی اور ایک ہی راستہ ان کے ساتھ ہے کہ وہ مذاکرات کریں، اور اس مذاکرات میں وہ دلچسپی نہیں اچھا شاہ صاحب طالبان کے بارے میں تو ہم بات کر رہے ہیں، وہ تو یقیناً وہاں بہت مضبوط ہیں، لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ داعش بھی افغانستان میں تیزی سے مضبوط ہو رہی ہے۔ عراق اور شام سے فرار جنگجوؤں کے لیے بھی افغانستان جو ہے ایک محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے میں اگر جلد افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات نہیں ہوتے ہیں تو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ تمام تر جو صورتحال ہے افغانستان کے مستقبل کے لیے؟ دراصل یہی مین چیز ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں فورسیبل فیوچر میں ہم نہیں دیکھتے کہ وہاں امن آئے گا، لیکن اس کے ساتھ جو بہت بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر افغانستان میں امن نہیں آتا اور یہ جو قوتیں ہیں اپنے مقاصد کے لیے وہاں امن کو نہیں آنے دیتے، تو ایک اور بڑی مصیبت جو ہے وہاں پر سر اٹھا سکتی ہے، وہ داعش ہے، جو کہ سیریا میں ابھی اس کو شکست ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں وہ شفٹ ہونے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ اس ریجن میں آ گئی تو اس سے روس کو بھی ڈائریکٹلی خطرہ ہوگا، کیونکہ سینٹرل ایشین ریپبلک کو وہ اپنا نیئر ابراڈ سمجھتے ہیں، وہ اپنے ملک کا حصہ تو نہیں لیکن اپنے دفاع کا حصہ وہ سمجھتے ہیں، اور اس طرح چین بھی اس ریجن میں امن چاہتا ہے، اور پاکستان تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہوتا ہے جو افغانستان میں حالات ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ پریشانی زیادہ ہے، اور یہ زیادہ سیریس بات ہے کہ اگر داعش جو ہے اس پر پن اپنا شروع کیا تو پھر بہت مشکل ہوگا اس کو یہاں سے نکالنے کے لیے،
کیونکہ صحیح ہے محمود سیریا شاہ میں صاحب، آپ نے اپنا تجزیہ ہم سے شیئر کیا، آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین، یہاں ہم ایک بریک شامل کریں گے اور اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں پانی ختم ہو رہا ہے اور ہماری حکومت اب بھی دعاؤں پر تکیہ کیے ہوئے ہے۔ کہیں جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، پاکستان میں پانی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ منگلا اور تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح ڈیڈ لیول کے قریب آ چکی ہے۔ فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی ناکافی ہے اور اگر 2 ماہ تک صورتحال یہی رہی تو ہمارے اہم آبی ذخائر خشک ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی سنگین صورتحال ہے جس کا ہمیں 2001 کے بعد سے مسلسل سامنا ہے، یعنی حکومت 16 سال سے اس مسئلے سے آگاہ ہے لیکن اس کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ اس پورے عرصے میں 3 حکومتیں تبدیل ہو چکی ہیں لیکن کسی نے بھی اس اہم ترین مسئلے پر توجہ نہیں دی ہے۔ کوئی بڑا ڈیم تعمیر نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی موجودہ ڈیموں کی مینٹیننس کا کوئی انتظام کیا گیا ہے۔ ہم آج بھی ہزاروں ایکڑ فٹ پانی سمندر میں بہا رہے ہیں جس کی وجہ سے اب صورتحال بدتر ہو چکی ہے۔ 3 سال کی خشک سالی صورتحال کو خطرناک حد تک آگے لے گئی ہے اور حکومت اب بھی عملی اقدامات اٹھانے کی بجائے دعاؤں پر تکیہ کیے ہوئے ہے اور اس آس میں ہے کہ بارشیں ہو جائیں، یہ بلا ٹل جائے۔ اور ناظرین، صدر ممنون حسین نے تو اس حوالے سے نماز استسقاء ادا کر دی ہے۔ یہی نہیں، انہوں نے عوام سے بھی بارشوں کی دعا کی اپیل کی ہے۔ اس طویل خشک سالی کی بنیادی وجہ ہے کیا؟ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام رسول صاحب، ڈی جی میٹ ہیں۔ غلام رسول صاحب، فرمائیے گا کیا وجہ ہے آخر اس خشک سالی کی؟ یکدم صورتحال اتنی سنگین ہو جاتی ہے، کیا کہیں گے؟ بارشیں کیوں نہیں ہو رہی؟ کتنے دن لگ سکتے ہیں بارشوں کے ہونے میں؟ دیکھیں جی، یہ خشک سالی یہ کلائمیٹ چینج کا نتیجہ ہے اور کلائمیٹ چینج کا جو شکار ہے وہ پانی ہے۔ صحیح۔ پانی یا پاکستان جو ہے وہ آلریڈی اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ یا تو بہت زیادہ پانی پاکستان میں ہوتا ہے یا بالکل پانی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ فلڈ کی صورت میں ہمیں تباہی کا شکار کرتا ہے اور جب بالکل نہیں ہوتا تو پھر خشک سالی کی لپیٹ میں ہم آ جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں خشک سالی سے۔ تو یہ دونوں ایکسٹریمز جو ہیں یہ پاکستان اس وقت سفر کر رہا ہے اور اس میں ہمیں پانی کی اگر حقیقت دیکھی جائے تو کمی نہیں ہے۔ مانسون کے زمانے میں پورے سال کا جو ٹوٹل پانی ہے اس کا 60% ہم ریسیو کرتے ہیں مانسون کے گرمیوں کے موسم میں، اور وہ 60% جو ہے اس میں سے بڑی مشکل سے ہم 25% یا 30% اپنے ڈیمز میں سٹور کر پاتے ہیں، باقی سب کا سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ غلام رسول صاحب، آپ نے ڈیم کا ذکر کیا تو ابھی پچھلے دنوں ہمارے پاس خبر آ رہی تھی کہ جو تربیلا ڈیم ہے وہ اوور فلو ہو چکا ہے، اس میں بہت زیادہ پانی موجود ہے، لیکن اب خشک سالی، اب بتا پائیں گے آپ کہاں گیا یہ سارا پانی جو تربیلا ڈیم میں موجود تھا؟ دیکھیے، ہماری دونوں ڈیمز کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے وہ 30 ڈیز کی ہے، 1 مہینے کی۔ صحیح۔ اگر بارشیں نہ ہوں تو وہ 1 مہینے تک سپلائی دے سکتے ہیں۔ یہ تو بڑی ہوش مندی سے جو ڈیم کو آپریٹ کرنے والے ہیں انہوں نے بڑے محتاط انداز میں اس پانی کو استعمال کیا ہے، تو 3 مہینے ہمارے گزر گئے ہیں۔ صحیح، 1 مہینے کا پانی 3 مہینے نکلے اس سے۔ 1 مہینے کا پانی ہم نے 3 مہینوں تک استعمال کر لیا ہے، اور ابھی بھی اگر اسی طرح سے محتاط انداز میں ہم چلاتے گئے تو شاید 1 مہینہ اور چل جائے، مگر آگے خشک سالی جو ہے وہ ابھی اینڈ ہونے والی نہیں ہے۔ جنوری کے مہینے میں بھی بارش کوئی حوصلہ افزا صورتحال نہیں ہے بارشوں کے سلسلے میں، تو ایسی سچویشن میں ہمیں پانی کے بحران کا سامنا ہوگا۔ پانی کے بحران کا ہی نہیں، پانی کے شدید بحران کا سامنا ہوگا۔ غلام رسول صاحب، جیسی صورتحال سے آپ نے آگاہ کیا ہے، ڈیم جو ہے وہ صرف 1 مہینے کے لیے موجود تھا لیکن اسے احتیاط سے برتا گیا اور 3 مہینے استعمال کیا گیا، لیکن باقی کیا احتیاط کی جانی چاہیے، باقی کیا اقدامات کیے جانے چاہیے، اس پر زور نہیں دیا جا رہا ہے۔ لیکن نئے ڈیمز کی تعمیر وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اگر حکومت نے جلدی اس اہم مسئلے پر توجہ نہیں دی تو ناظرین آنے والے سالوں میں یہ مسئلہ انتہائی سنگین سے سنگین تر ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے آج۔